वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज एक बहुत अहम मौजू पे हमने बात करनी है राइजिंग पाकिस्तान में, और वो है होम्योपैथी, उसका ओरिजिन, उसकी सेफ्टी, वो क्यों दुनिया में इतनी ज़्यादा मकबूल होती चली गई, क्या अभी भी मकबूल है। इस सारे तरीक़ा इलाज पे तो हमने बात करनी ही है। और बात करने के लिए जिस मेहमान को हमने बुलाया उनकी वजह शोहरत पिछले कोविड टाइम्स में एक और हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई, और वो ये कि उन्होंने कोविड का जो पहला हमला था, यानी फेज़ 1 या वेरिएंट 1 जिसे आप कह सकते हैं, वेरिएंट अल्फ़ा जब आया नया, तो उसके बाद जो मेन लोग जिन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने किस तरह से फ़ाइट करना है, डॉक्टर रिजवान उप्पल का उन शख्सियात में नाम है। और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको प्रेसिडेंट्स हेल्थ केयर अवार्ड से भी अभी हाल ही में नवाजा गया। एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन साथ साथ होम्योपैथी से इनको प्यार है। तो आज कुछ उस हवाले से हम बात करेंगे, मैं और रेबेका इनसे। डॉक्टर रिजवान उप्पल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी पे रेबेका बात करने से पहले वो मैं साथ ही पिछले 24 घंटे में पढ़ रहा हूँ कि वो कोविड का कोई और वेरिएंट भी आ गया है। जी बिल्कुल, जरा लगे हाथ तो उसके बारे में बताइए, क्या डरना है या नहीं डरना? नहीं डरना तो नहीं चाहिए अब हमें, क्योंकि कोविड फर्स्ट वेव जो थी, लेकिन हमें केयरफुल हो जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि कोविड के वेरिएंट्स आते रहते हैं और आते रहेंगे। जितने वायरसेस होते हैं ना, ये हर वक्त तब्दील हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, और कुछ कहते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे लिए हो गए, डॉक्टर्स के लिए ज़रा देखें क्या है, लेकिन कंसर्न इस वक्त होता है जब हम डॉक्टर्स देखते हैं कि नहीं ये दिस कैन बी डेंजरस। तो ये वाला जो ओमिक्रॉन के नाम से, इसको नया नाम ग्रीक नेम देते हैं, ओमिक्रॉन। यस, ये नया वायरस, ये नया वही वायरस है, उसका शक्ल बदल गई है। वही वायरस है, इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, इसके किनारे जिसको हम कहते हैं, जिसके खिलाफ हमने वैक्सीन्स बनाई थी। वैक्सीन्स बेसिकली उस स्पाइक प्रोटीन्स के थ्रू काम कर रही होती हैं। तो इसके कंसर्न हमें यह है कि जो इसकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसके अंदर वेरिएशन आई है। तो हो सकता है, इट मे बी प्रीमेच्योर टू से, कि ये उसके ख़िलाफ़ इतना इफेक्टिव ना रही वैक्सीन। दूसरा, इसके अंदर और भी मल्टीपल वेरिएशन म्यूटेशंस इकट्ठी आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देख के ना थोड़ा सा कंसर्न पैदा हुआ ग्लोबली। तो आपने देखा होगा कि ये साउथ अफ्रीका में, बोस्टवाना में, उधर से पिक हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट सो कि हो सकता है वहीं पे हो, इस वक्त हो सकता है बाकी जगहों पे फैल चुका हो, क्योंकि अब तो ट्रैवलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली शुरू हो चुकी है पूरी दुनिया में। तो ये एक कंसर्न है, हम सब दुनिया के कान खड़े हो गए हैं और एवरीवन इज़ ऑन गार्ड, हेल्थ केयर और हर चीज़। और मेरा ख्याल है कि इवन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी इंटरनेशनली में आज शुरू हो चुकी हैं कि तेज़ी से शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने भी रोक दिया है, 7 मुल्कों को रोक दिया फौरी तौर पे, विच इज़ आई थिंक ए गुड एट दिस स्टेज, क्योंकि लास्ट टाइम जब फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त इट वाज ए न्यू थिंग फॉर अस एज वेल। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी हमारे ज़्यादा वायरस इंपोर्ट होके आया था उन दिनों में, वरना हमारे अपने मुल्क में इतनी तेज़ी से नहीं, ईरान के थ्रू आया था और बाकी मुल्कों से आया था। तो अब मेरे ख्याल है थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहेंगे हम। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ज़रा अब होम्योपैथी की तरफ आते हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाह रही थी कि जब होम्योपैथी की हम बात करते हैं और फिर एलोपैथी की बात करते हैं, ये होम्योपैथी जो है इसका आगाज़ कैसे हुआ, और ये कितना हमें लगता है कि उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि अच्छा कहते हैं ना ज़रा स्लोली आपको असर करती है, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए बेसिकली तो मैं जिस तरह अभी तोसीक करते हैं, आई एम मेन स्ट्रीम मेडिसिन जिसको एलोपैथी कहते हैं, मैं उस फील्ड को प्रैक्टिस करता हूँ, उसी फील्ड में मेरी मेन वो है। लेकिन होम्योपैथी से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा है, उसकी 2-3 रीज़न मैं भी बताऊंगा। अभी होम्योपैथी हिस्टोरिकली शुरू हुई थी अर्ली 19th सेंचुरी में, 1700 में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, ही वाज एन एलोपैथिक डॉक्टर। अच्छा, उसी ने ये शुरू किया था, और ये वो वक्त था जब ज़्यादा मेन स्ट्रीम मेडिसिन इतनी आगे नहीं थी, वो पीछे थी। ब्लड लेटिंग, ये लीचेस लगाना, इस तरह के इलाज उस वक्त ज़्यादा हुआ करते थे। तो उस वक्त एक जेंटल ट्रीटमेंट के तौर पे होम्योपैथी ने अपना एकदम से नाम बनाया। और कहाँ से शुरू हुई थी? और ये वैसे तो जर्मनी से शुरू हुई थी, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने जो शुरू किया था, लेकिन ये बड़ी जल्दी स्प्रेड करके अमेरिका गई, और अमेरिका में 1825 के बाद ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई। इंग्लैंड में आ गई, रॉयल फैमिली में आ गई, जर्मनी में काफ़ी हुई। लेकिन साथ साथ ये जैसे जैसे ग्रो करती गई होम्योपैथी, उसके साथ साथ दूसरी जो साइंस थी ना, वो उस वक्त उसके नीचे होने का काफ़ी उसमें रोल था, बिकॉज दैट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, वो बड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता था। तो इस वजह से आके होम्योपैथी उस वक्त काफ़ी ऊपर जाना शुरू हुई। तो अभी जो रेबेका ने पूछा कि वो क्या मतलब क्या ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ ही चले आ जाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं इसके नहीं होते, ये एक मिथ है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने
ایسی وجہ کے پرومو چلایا ہوا ہے یا باقی ایسے ٹرو ہے؟ ایکچولی ہومیوپیتھک کا اگر ہم پرنسپل دیکھیں نا جو ڈاکٹر ہنی مین نے کیا تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم مٹیریل فارم نہ دیں. اب جو ہماری ایلوپیتھی میں ساتھ اس میں ہم مٹیریل فارم دیتے ہیں. فار ایگزامپل پیراسیٹامول ہے، وہ ہم دیں گے اور جا کے اس نے کچھ جگہوں پہ ریسیپٹرس پہ ایکٹ کرنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں اس نے کہا تھا مٹیریل فارم نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا بیسک پرنسپل تھا جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف ڈائلیوشن. یہ ہومیوپیتھی کا جو وچ از کنٹروورشل ایز ویل. میں ساتھ ساتھ یہ بتا، یہ کنٹروورشل بھی ہے اور یہ اس کا بیسک پرنسپل بھی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ اتنا ڈائلیوٹ کر دیں کہ وہ ایک خاص کوانٹٹی سے نیچے چلی جائے کہ وہ بلڈ میں جا کے سائیڈ افیکٹس نہ دیں. تو جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیف ہے نہیں، تو یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے بالکل. لیکن اس کا کرٹیکل آرگومنٹ یہ بھی، یا ہم ایلوپیتھس بھی جو کہتے ہیں کہ اگر وہ مٹیریل فارم میں نہیں ہے تو یہ کام کیسے کرتی ہے. سو دس از دا ون فرسٹ مین آرگومنٹ اباؤٹ ہومیوپیتھی ایز ویل کہ اگر مٹیریل فارم نہیں ہے تو یہ کام کیسے کرتی ہے. بٹ می ایز این ایلوپیتھ آئی ایم ناٹ دیٹ کرٹک. میں نے خود اس کو دیکھا، یس اٹ ورکس. آپ اب دونوں طریقہ علاج لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں اس میں میرا خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایریاز جو گرے ایریاز ہے، کچھ ایریاز جس کو میں دیکھتا ہوں ایلوپیتھی میں، مثال کے طور پہ درد کی دوائیاں، میں ایز اے کسی برانڈ کا نام لیے بغیر، ہاں درد کی دوائیاں میں کہتا ہوں، میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ ان کے کچھ سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس کے سے بچا جا سکے یا ان کو ہم کم کر سکیں تو اس میں مجھے خاص طور پہ پھر یہ اچھی لگنا شروع ہوگی. میرا ایکسپوجر اس لیے ہوگا بیکاز آئی واز سینگ کہ یہ پریکٹس ہو رہی تھی فیملی میں کس ایک سٹیج پہ، تو وہ وہاں سے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا. لیکن میں جب ایف سی پی ایس میڈیسن اور پلمونالوجی میں سارا کچھ کیا تو ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھتا تھا، اور میں کئی دفعہ بچوں میں یا ایون ایڈلٹس میں اسی کو الرجیز اور استھما سگنیفیکنٹلی یا کیور کرنے یا سگنیفیکنٹلی ہماری ایلوپیتھک دوائی کم کرنے میں کئی دفعہ یوز کر لیتا ہوں. تو مجھے پھر اس سے کیا حرج ہوگا. تو ویسے بھی ابھی دنیا میں ایک نئی ٹرم یوز ہوتی ہے کیم، کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن. اچھا، اٹس این اپروچ کہ ہم مین اسٹریم میڈیسن کے ساتھ کچھ ایریاز میں جس طرح اور آکوپنکچر بھی ہوتی ہے، ہربل میڈیسن کو بھی ہم کہتے ہیں، ہومیوپیتھی کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک وہ اس میں ہومیوپیتھی ہربل کی ایک فارم کہہ سکتے ہیں. ہربل میڈیسن بیسیکلی جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، حکمت بیسیکلی اگر میں کہوں تو وہ کروڈ ایلوپیتھی ہے. کیونکہ وہی دوائی مٹیریل فارم میں ہے، اس کو ہم کوٹ کے دے دیں گے یا کسی شربت میں دے دیں گے، آرگینک جتنا آرگینک فارم میں، آرگینک فارم میں. تو وہ ہربل میں اس میں سے اگر ہم نے کنین کی درخت کی چھال سے آتی تھی اس کو ہم نے نکال لیا اور اس سے گولی بنا لی کنین کی، کلوروکوین پھر بن گئی، ملیریا کی دوائی بن گئی، تو وہ ہربل سے ایلوپیتھی. سو یہ ہربل از کلوزر ٹو ایلوپیتھی. جو ہومیوپیتھی ہے چونکہ اٹ از جسٹ لائک ویکسین کہ وہ اتنا الٹرا ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اس میں میڈیسن کی مٹیریل کوانٹٹی نہیں رہتی. تو یہ ان کا بیسک پرنسپلز بھی ہے، میں بھی اس سے بھی ہے. اور آئی تھنک توثیق میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک کانفلکٹ بھی ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے پاکستان میں جو ہے، اگر ہم بات کریں یا باہر، تو آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھی ہے اس کا استعمال پاکستان میں کس طرح سے لیا جاتا ہے اور باہر کے ممالک میں کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ باہر کے ممالک میں جس طرح میں نے بتایا ارلی 19 سینچری میں تو ہومیوپیتھی ایک دم سے پاپولر ہوئی، بلکہ جو انیشیل کانسٹیٹیوشن ہیلتھ کیئر کا یو ایس کا لکھا وہ تو ہومیوپیتھ نے لکھا تھا. اچھا. دین اٹ اسٹارٹیڈ کمنگ ڈاؤن جیسے جیسے جو بیکٹیریاز اور وہ ان کی ڈسکوریز کے بعد مین اسٹریم میڈیسن، پھر اینٹی بایوٹکس کے بعد ہومیوپیتھی نیچے جانا شروع ہوئی اور ایلوپیتھی دوبارہ اوپر آنا شروع ہو گئی. اور وہ جو رف ٹریٹمنٹ ہوتا تھا وہ اس سے ریفائن ہو کے، اور مین اسٹریم ہماری ایلوپیتھی نے کافی ریسرچ میں ترقی کی اور اس نے کافی اس کو اوورٹیک کر لیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دس از سم تھنگ جو ہمیں نہیں ڈینائی کرنا چاہیے. لیکن ہومیوپیتھی خاص طور پہ کچھ ایریاز میں ابھی بھی کافی افیکٹو ہے، خاص طور پہ جس طرح میں نے الرجیز بتایا، مائگرین کے لیے، ہیڈ ایکس کے لیے تو میں بلکہ ایک اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، اٹ از ویری افیکٹو. نیوروپیتھیز جو نروس کی پرابلم اس میں کافی افیکٹو، کئی دفعہ جگہوں پہ میں نے اس کو دیکھا. تو میرا خیال ہے جو آپ نے بھی بات کی نا کہ آئدر اور والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں یہ جو آپ نے کیمپ بتایا نا، آئی تھنک یہ بڑی مزیدار آج میرے لیے ٹیک بیک ہوم یہ کیمپ کیا تھی، کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن. کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن جی، کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. کمپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی ایک چیز جو ادھر بہتر ہے وہ ادھر سے اٹھا لی. اٹس جسٹ لائک بائی ہینڈڈ، بینگ بائی ہینڈڈ، دو ہاتھ ہونے سے. اور وہ جو بیچ میں مس کر گیا آپ کا جو سوال تھا، جو ویسٹ میں ہومیوپیتھی میں جو کمپوننٹ وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اب کئی ملکوں میں ہومیوپیتھی ہیز کم ڈاؤن فار سرٹن ریزنز، جو میرا اپنا خیال ہے. پاکستان میں ہومیوپیتھی ابھی بھی بہت پاپولر ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی کافی پاپولر ہے. ویسٹ میں، یورپ میں ابھی بھی ہومیوپیتھی جو کنزیومر اینڈ پہ بہت پاپولر ہے، لیکن گورنمنٹ اینڈ کے اوپر
ان ادھر پاپولیرٹی اس کی کم ہوئی ہے. اور کنزیومر اینڈ پہ اس کی پاپولیرٹی ابھی بھی ہونا از اے سائن دیٹ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ ان دیٹ. اٹس ناٹ. یہ دوائیاں جو بنتی ہیں یہ کیا پاکستان میں بھی اب بن رہی ہیں یا یہ میں نے سنا تھا پہلے کہ اگین جرمنی یا ملیشیا سے امپورٹ؟ نہیں, جرمن کافی بنتی ہے, سوئس بنتی ہیں, امریکنز بنتی ہیں, پاکستان میں بھی بنتی ہیں. ہومیوپیتھک میڈیسنس چونکہ پرنسپل آف ڈائلیوشن پہ ہوتی ہیں تو یہ اس کو بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیک ان کی طرح عام ایلوپیتھک میڈیسن سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس میں فارماکوپیا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا مین ایلوپیتھک میڈیسنس کا ہوتا ہے. کیا پاکستان میں جنرلی جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی کوئی لائسنس لینا پڑتا ہے یا بس میں نے کتابیں پڑھی اور میں نے بورڈ لگایا اور میں بیٹھ جاؤں جی ڈاکٹر توثیق قیادر؟ انہوں نے نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کافی اس کو اچھے طریقے سے پلیس کیا ہوا ہے. نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی جو ہے وہ ان کو رجسٹر کرتی ہے سارے ہومیوپیتھس کو. ایون ایلوپیتھک میڈیسن کے جو ڈاکٹرز ہیں کیونکہ باقی سائنس انیٹمی فزیولوجی سب ایک جیسی ہوتی ہے, دے کین اپلائی اف دے گیٹ سم, اس میں ایگزام ان کا وہ لے لیتے ہیں نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی والے, کچھ کورسز اگر کر لیتے ہیں دے آر آلسو انکریج ٹو جوائن دیم. تو یہ ریگولیٹڈ تو ہے. آن گراؤنڈ کتنی ریگولیٹڈ ہے دیٹ از اسٹل اے کویسچن دیٹ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو آنسر, لیکن یہ ہے کہ اس کو اور ریگولیٹ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میری والدہ اپنی زندگی کے آخری 25 سال وہ مطلب ڈائی ہارٹ وہ کہتی تھی جی بس ہومیوپیتھی میں نے میڈیسن کھانی ہے, انہوں نے کھائی بھی, اور وہ ایلوپیتھک کی طرف بالکل 25 ایئرز اپنی زندگی کے 60-65 سال کی عمر سے 90 سال کی عمر تک. اس طرح کے کئی پیشنٹس میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن میں اس کے تھوڑا سا ایٹ ٹائمز میرے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں کیونکہ اب میں پریکٹس جب ایلوپیتھی مین کر رہا ہوتا ہوں, لیکن اس میں کئی دفعہ پیشنٹس چونکہ پتہ ہے میرا انٹرسٹ ہومیوپیتھی میں بھی ہے تو وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں مجھے یہ علاج ہومیوپیتھک کروانا ہے. فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہو گیا یا ٹیوبرکلوسس ہو گیا, تو پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں اس میں ہم نے مین اسٹریم میں رہنا ہے, اس میں ہمیں ایلوپیتھی کے علاوہ کہیں نہیں جانا. مے بی وی کین گیٹ سپورٹ فرام ہومیوپیتھی اف نیڈیڈ. تو یہ ایک پرابلم کئی دفعہ آتی ہے. اب ڈائبٹیز کئی دفعہ پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو انسولین مسٹ چاہیے ہوتی ہے. اب اگر وہ آ کے مجھے کہتے ہیں, اور کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں, لیکن مجھے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں دیکھیں آئی آلسو لائک ہومیوپیتھی, لیکن اس میں یہ نہیں, ہمیں ایلوپیتھی میں ہی رہنا ہے, تو پیشنٹس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہومیوپیتھی کو ٹوٹل ڈس ریگارڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہومیوپیتھی کو ٹوٹل ریپلیس بھی نہیں کر سکتی مین اسٹریم میڈیسن کو. اور یہ ہومیوپیتھس اور ایلوپیتھس کی آپس کی جو کرٹیکل قسم کی وہ ایک دوسرے کی طرف اینگولیشن ہے, یہ بیچ میں ایک دیوار ہے تو ہم ادھر, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک اس لیے بھی نہیں کیونکہ اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے. ایلوپیتھس کو بھی ہومیوپیتھی کو ڈیو دینا چاہیے جہاں پہ ان کی وہ یوزفلنس ہے. جس طرح میں بھی ابھی بتا تھا وہ گرے ایریاز جہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں جدھر چھرے سے کام چل جا سکتے ادھر توپ کیوں چلائیں, تو سم تھنگ لائک دیٹ. نائس, آئی لائک دس. جدھر چھرے سے کام چل جائے ادھر توپ کیوں چلائیں. آخر میں ہومیوپیتھک کا جو سیلف میڈیکیشن کا اینگل ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے گھر میں وہ 20-25 دوائیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو پتا ہے اے کھنگ دی ہے تے اے بخار ہو گیا تے اے لے لو تے یہ سر درد کی ہے, یہ سر درد کی ہے. کیا ہومیوپیتھی میں بھی سیلف میڈیکیشن کی طرف ہوتی ہے اور کرتے ہیں لوگ, لیکن اس میں صرف ایک ہے چونکہ یہ سیف ہوتی ہے, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ نقصان تو وہ نہیں دیتی, لیکن کئی دفعہ اگر کسی ہومیوپیتھ نے کوئی میڈیسن دینی ہو تو پھر وہ 2-3 اوپر نیچے دوائیں دینے کے بعد وہ افیکٹو نہیں رہتی. اینڈ دے کین ایک دی اور دوسری دی اور پھر تیسری دے دی اور پھر اس کے بعد دیکھا ٹھیک نہیں ہو تو کہیں اور چلے گئے, تو یہ وہاں پہ ہے. لیکن وہ ہوم ریمیڈیز کے لیول کے سر درد ہو گئی, یہ چھوٹا موٹے چیزیں ہو گئی, وہاں تک ٹھیک ہے, اس سے آگے میرے خیال ہے نہیں. اور جب بھی مین پرابلم ہو ہمیں اپنے مین ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے. ایلوپیتھی کو انڈرمائن بالکل نہیں کرنا چاہیے, ہومیوپیتھی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے ٹریٹ بھی کرنا چاہیے, دونوں کو اکٹھا ہیومینٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میرا یہ بلیف ہے کیونکہ میں شوق سے پریکٹس بھی کرتا ہوں اس میں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جہاں پر ہم ایزیلی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں لیسٹ سائڈ افیکٹس کے ساتھ, چاہے وہ ایلوپیتھک ہے, چاہے سرجری ہے, چاہے ہومیوپیتھی ہے, پیشنٹ کو ریلیف دے سکتے ہیں, وی شوڈ یوز دوز سائنس. یا جو خالہ رضیہ نے اگر کوئی ٹوٹکا بتایا ہوا ہے, اگر وہ بھی افیکٹو ہو گیا ہے نا, وہ ادھر ہی رہنا چاہیے. پان ملٹھی والا تھوڑا سا سپاری کے بغیر یہ منہ میں رکھ لو توثیق تو صبح گالا ٹھیک ہو گیا شو میں, یہ بھی اگر چل جائے تو کوئی اس میں نہیں چلنا چاہیے. صاف انکار یہ کہہ رہے نہیں چلنا چاہیے. نہیں چل رہا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا آپ نے ہمیں اوور ویو دیا. تو ہم نے نکالا کیا سیشن میں سے
یہ کوئی لڑائی ایلوپیتھی ہومیوپیتھی کی نہیں ہے, کمپلیمنٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو اور ساتھ لے کے چلنا, دونوں طرف سے جو ہے جس مرض میں آپ کو جو شفا مل رہی ہے اس طرف جانا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. ہم بریک پہ چلیں گے جناب, اور بریک کے بعد کیا ہے؟ آپ ہماری ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک سوئے ہوئے شخص سے جو بھی اسٹوڈیو میں انٹر ہوا ہے. بہت خوبصورت اس نے بلو رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور جاگرز تو بالکل مجھے نئے لگ رہے ہیں, لیکن آنکھیں بند ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے, اس بریک میں ہم اس کو جگانے کی کوشش کریں. اس کا نام ہے آغا شیراز. اس کو بیچارے کو صبح ہم نے اٹھا دیا, لیکن آئی ایم سو ویری ہیپی کہ آغے کے ساتھ گپ لگنی ہے رائزنگ پاکستان میں ہماری اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.